रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने कसरत के साथ मेरी ज़ात पे दुरूद पढ़ा होगा। तो सांसें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है ज़्यादा से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद और सलाम के गजरे निशावर करते रहना चाहिए। यहाँ पर सबसे बुनियादी बात जो ज़हन नशीन करने वाली है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिदैन करीमैन हैं, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे ख़ानदान में पैदा फरमाया है कि उस ख़ानदान जैसा कोई रूए ज़मीन पर कायनात में कोई ख़ानदान नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर था, ये वो दौर था जिस दौर में लोग लात उज़्ज़ा मनात ये जो बुत थे उसकी तरफ अपने आप को मंसूब करते। अब्द उज़्ज़ा यानी उज़्ज़ा का बंदा, लात का बंदा, मनात का बंदा, इस तरह। तो ऐसे दौर में नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो वालिद गिरामी हैं उनका इसमें गिरामी वो अब्दुल्ला है। आला हज़रत ने ये जो नामों का तरतीब दी और उनके मानी जब ज़िक्र किए ना, तो आपने फरमाया ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि वालिद का नाम अब्दुल्ला है। और ये उस वक्त की बात है कि अभी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया पे आना है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से होना, उसके बाद ये सरकार ने तशरीफ़ लाना है। लेकिन देखो रब ताला का इंतखाब, रब ने कैसे किन किन अफराद का चुनाव किया है अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए। नाम अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा अच्छे नाम जो है ना वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो सबसे ज़्यादा प्यारा नाम था ना वो आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी जहालत और हमाकत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन के बारे में जो नाज़िबा गुफ्तगू की जाती है, अल-अयाज़ बिल्लाह, यहाँ तक कह देते हैं कि वह अहले ईमान नहीं थे। अहले ईमान नहीं थे तो नाम किस तरफ इशारा कर रहा है। और आपकी वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा हज़रत जनाब आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आमीना के 3 माने बनते हैं। नंबर 1, आमीना का माना है अमन वाली। आमीना का माना अमन वाली है। फिर इस कायनात को हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सबब से ऐसा अमन मिला है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले बाप अपने हाथों से अपनी बेटियों को ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। लेकिन सबब तो हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनी है। ऐसा अमन फिर आया है कि वो बच्चियाँ जिनको बाप अपने हाथों से ज़मीन में दफन करते थे, अब वही बाप हैं, वही बच्चियाँ हैं, छातियों पे कंधों पे खेल रही हैं। बाप कहता है मेरा तो माँ नहीं मेरी बेटी है। यानी सबसे घर में फैमिली के अंदर अगर बाप किसी अपने बच्चों में से किसी से प्यार करता है तो वो अपनी बेटी से करता है। तो ये इतना बड़ा इनकलाब, इतनी बड़ी तब्दीली ये कैसे आई है? ये अमन की वजह से आई है। आमीना अमन वाली, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं, ये इनकलाब बर्पा हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले सूरत हाल ये थी कि लोग पानी भरने के लिए कुएं पे आते, झगड़ा होता, वो कहता मैंने पहले पानी भरना है, वो कहता मैं भी सरदार हूँ मैंने भरना है। इस बात पे कबाइल का झगड़ा होता, लड़ाई होती, खून की नदियाँ बहा दी जाती एक पानी के पीछे। ये सूरत हाल थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया पे तशरीफ़ ले आए हैं, आमीना अमन वाली है, ऐसा अमन कायनात को अता कर दिया है। सबब हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनी है, आप वालिदा हैं। अब इनकलाब
تبدیلی یہ آئی ہے کہ جو لوگ پانی کے لیے جانیں لیا کرتے تھے، اب صورتحال یہ ہے کہ میدان ہے، صحابہ اکرام زخموں سے چور میدان میں پڑے ہیں، ایک آواز بلند ہوتی ہے العطش، پانی چاہیے، پانی کا پیالہ جب پیش کیا جاتا ہے دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ پانی چاہیے، وہ اشارہ کر دیتا ہے میرا وہ بھائی زیادہ ضرورت مند ہے، اس کی طرف پانی لے جاؤ۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کتنی پیاس کی شدت ہوتی ہے، جو ایک نزاع کا وقت ہے، آخری وقت ہوتا ہے، پانی کی طلب ہے، لیکن اس وقت بھی یہ اصرار کر رہے ہیں کہ میرے اس بھائی کی طرف لے جاؤ، پیالہ پانی کا اس کی طرف پہنچا، ایک طرف سے آواز آ گیا العطش، اس نے اشارہ کیا آگے لے جاؤ، وہ زیادہ ضرورت مند ہے، یہ پانی کا پیالہ آگے پہنچا تو ان کی شہادت ہو گئی۔ جب اس کی طرف گیا اس نے کہا نہیں یار پہلے انہی کو پلا دو، وہ واپس آئے تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ صورتحال یہ تھی سرکار علیہ السلام کی آمد سے پہلے، حضور کے میلاد سے پہلے۔ آج لوگ کہتے تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے کیوں نہ منائیں بھائی، کتنا انقلاب آیا حضور کے میلاد کی وجہ سے، یہ لوگوں کو بتائے نہیں ہم؟ جو لوگ پانی کے لیے جانیں لیا کرتے تھے، حضور کے میلاد کی وجہ سے ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا ہے، اب اس پانی کے لیے اپنی جانیں ایثار کر رہے ہیں، اپنی جان دے رہے، کہتے آگے لے جاؤ۔ دور ہر قسم کے مسلمانوں پر آئے ہیں، ایسے ایسے دور آئے کہ کھجور کی گٹھلیوں پہ بھی گزارا کیا گیا ہے۔ بکرے کی جو سر ہوتا ہے نا، سر اس کا وہ آ گیا، وہ دیا گیا بھی یہ ضرورت مند ہے، یہ صدقے کا ہے، اس کو دے دو۔ اس نے کہا یار مجھ سے زیادہ تو میرا ہمسایہ ضرورت مند ہے، یہ اس کو دیا جائے، اس کے بچے بھوکے ہیں۔ اب وہ بکرے کا سر جو ہے وہ ہمسائے کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں وہ فلاں زیادہ ضرورت مند ہے، ادھر لے جاؤ۔ کمال نہیں ہوگی کیا تبدیلی ہے اور کیا انقلاب ہے اور کیا حضور علیہ السلام کی تربیت ہے۔ یوں 7 گھروں سے ہوتی ہوئی وہ واپس آ جاتی ہے۔ یہ تھی نبی کریم علیہ السلام کی تربیت۔ ایک وقت وہ تھا کہ انسان جو ہے وہ نام کا انسان تھا، درندہ صفت تھا، ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے تھے، یہ کوئی پہچان ہی نہیں تھی۔ اب وقت وہ ہے حضور علیہ السلام کے میلاد کے بعد تبدیلی یہ آ گئی ہے کہ ایثار کیا جا رہا ہے، دوسرے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ آمینہ کا معنی ہے امن والی، تو آپ کے سبب سے امن ایسا آیا ہے کہ انسانیت کی تاریخ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کائنات کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، پوری کائنات کی تاریخ اٹھائیں آپ، اور جو امن کا تصور تعلیمات نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے، یہ آپ کو کہیں بھی انسانیت کے چیپٹر میں نہیں ملے گی۔ آمینہ امن والی ہے تو امن برپا ہو گیا ہے۔ دوسرا آمینہ کا معنی ہے امانت والی، امانت۔ تو پھر رب تعالیٰ نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد، آپ کے شکم اطہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت گزارا ہے، تو رب تعالیٰ نے سب سے بڑی امانت اللہ اکبر جس خاتون کے شکم اطہر میں رکھی ہے اس کا نام آمینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی والدہ ہے، امانت والی۔ اب وہ امانت آپ کے سبب سے اس کائنات میں پہنچی ہے، جن کے بارے میں اپنے تو اپنے رہے، پرائے بھی کہتے تھے صادق و امین ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس کفار و مشرکین کی بھی یہ امانتیں پڑی تھیں۔ جب انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا، آپ کے حجرہ مبارک کا، گھر مبارک کا گھیراؤ کیا، 40 کافر جو ہے وہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو رب نے وحی کی، حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پر مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا، فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور دیکھو یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، کل کو دے کر تم بھی مدینے آ جانا، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ مولا علی پاک کہتے میں نے ساری امانتیں سمجھ لی کہ یہ کن کن کی ہے اور کن کن کو دینی ہے، یہ میں معنی بیان کر رہا ہوں۔ آمینہ امانت والی،
اور اب یہ ذرا دیکھیں انقلاب کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امانتیں ہیں فلاں فلاں کی، صبح کو اٹھنا امانتیں دینا، تم بھی آ جانا۔ مولا علی پاک نے بڑے خوبصورت جملہ بولا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی ہر رات اس خوف میں ہوتا تھا کہیں موت نہ آ جائے، پتہ نہیں صبح بھی دیکھ پاؤں گا کہ نہیں۔ جس رات سرکار نے فرمایا نا علی سو جاؤ، صبح کو اٹھنا امانتیں دینا، مدینے میں آ جانا، بے فکر ہو کے علی سو گیا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا علی کبھی بھی مر سکتا تھا، لیکن آج رات علی کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے علی صبح اٹھنا امانتیں دینا، مدینے آ جانا۔ علی جب تک مدینے چلا نہیں جاتا، امانتیں دے نہیں دیتا، موت اس کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ کتنا یقین محکم، یقین کامل تھا صحابہ اکرام کا حضور علیہ السلام کے فرامین پر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، 40 کافر جو ہیں تلواریں لے کر، ہر انسان کی 2 تو آنکھیں ہوتی ہیں کہ نہیں، وہ سارے جو ہیں وہ دروازے پہ لگی ہوئی ہیں۔ سرکار علیہ السلام بائے تشریف لائے ہیں اور گزر گئے ہیں، کوئی بھی دیکھ نہیں پایا۔ ایک مٹھی میں یوں کنکریاں لی ہیں اور یوں ڈالی ہیں، کسی کو بھی نظر حضور نہیں آئے، سب دیکھ رہے تھے، پاس سے گزر گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ مطالبہ نہ کرو، کہتے حاضر ناظر تھے، پھر نظر کیوں نہیں آتے، دکھاؤ کہاں پہ ہیں۔ میں نے کہا ان کو بھی نہیں نظر آئے تھے۔ ہاں دیکھنے والے دیکھ بھی لیتے ہیں، کوئی پیر میر علی شاہ صاحب سے جا کر پوچھے کوئی۔ آپ نے فرمایا تھا نا کہ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ میں لفظ مشتاق خود بول رہا ہوں کیونکہ ہمارے تو سر کے وہ تاج ہے نا، وہ خود اپنی ذات کے لیے لفظ بول سکتے ہیں کہ گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ ہم تو نہیں نہ کہہ سکتے، کیونکہ یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ جتنے بھی الفاظ جو عاجزی اور انکساری پر دلالت کرتے ہیں نا، بڑا آدمی کوئی ہو کہ جی میں مجھ جیسا بھلا کوئی نا علم آدمی جو ہے جس کے پاس علم ہی کوئی نہیں، ایک طالب علم ہوں، میں بنا کیا بیان کروں گا۔ آپ کھڑے ہو کر کہیں بھی ہم نے تو عالم سے ہی بیان سنا، آپ اتنے نیچے، اس کی توہین ہے کہ نہیں۔ تو یہ عاجزی اور انکساری والے الفاظ انسان اپنے لیے بولتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے نا کہ اللہ ساری پاکیاں تیرے لیے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں ظالمین میں سے ہو گیا۔ یہ اصولیین کا ضابطہ ہے۔ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے جو علم الکلام والے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس قرآن پاک کی آیت کی بنیاد پر اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی ظلم کی نسبت نبی کی طرف کرتا ہے اسی وقت کافر ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو اپنی طرف کی ہے یہ بطور عاجزی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یہ کہا ہے، کوئی دوسرا فرد اس کو کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ عاجزی اور انکساری والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لوگ ایویں ہی بس طبیعت کے گرم ہوتے ہیں، جی جو شاعر نے لفظ بولا وہ تم کیوں نہیں بولتے، اس کا لطف وکھرا۔ میں نے کہا وہ لطف پیر میر علی شاہ صاحب کے لیے تھا، ہمارے لیے لطف یہ ہے کہ مشتاق اکھیاں کتنے جا لڑیاں، ہمارے لیے تو وہ مشتاق آنکھیں ہیں۔ تو بہرحال دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، وہ اب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ کرم نوازی ہے، جس کو خواب میں دیدار کرائیں پھر بیداری کی حالت میں بھی اپنی زیارت سے اس کو مشرف فرمائیں، لیکن اس وقت حضور علیہ السلام نکلے کوئی بھی نہیں دیکھ سکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نہیں دیکھ سکے تھے تو اس طرح کے معاملات جس کے ہوں گے وہ بھی دیکھ نہیں پائے گا۔ ہاں بزرگوں کے قدموں میں آؤ، حضور علیہ السلام کی محبت کی شمع دل میں روشن کرو، پھر سرکار ہے، کرم نوازی فرمائے تو فرما دے، کسی کے پابند تو نہیں ہے نا جی حضور علیہ السلام۔ سرکار حاضر ناظر ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، کہتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سرکار علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ حضور علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تفسیر عثمانی انہی کی لکھی ہوئی اسی آیت کے تحت انہوں نے اقرب بمانے قریب اپنا النبی اولیٰ
اولا بمانے اقرب لکھا ہے، تحذیر الناس انہی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 10 کے اوپر میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ اولا بمانے اقرب ہے، معنی یہ بن جائے گا جو انہوں نے کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اتنے جدید دور میں ہم رہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کے باوجود کوئی بھی آج تک اس تحقیق تک نہیں پہنچ سکا کہ یہ جو جان ہوتی ہے یہ انسان کے کتنا قریب ہوتی ہے۔ جب یہ نہیں پتا چل سکا کہ جان انسان کے کتنا قریب ہے تو پھر اس بات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو وہ کتنے کے قریب ہوں گے؟ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ کہ سرکار کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام رب نے یہ دیا ہے، اس کے باوجود ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ وہ والا چراغا ہو جس طرح آپ نے پیر میر علی شاہ صاحب کو نوازا ہے، اس طرح آپ تشریف لے آئے تو اب سرکار سرکار ہیں، وہ آقا ہیں، ہم تو غلام ہیں، مرضی ہوگی تو تشریف لائیں گے، حضور کسی کے پابند بھی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور سارے معاملات، سارے کائنات کے احوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے واقف ہے، اور ان معاملات کو حضور دیکھ رہے ہیں، اور بنفس نفیس خود سرکار کا تشریف لانا یہ حضور کی اپنی مرضی پر ہے۔ سرکار اپنے غلاموں کے پابند نہیں ہیں، یہ حضور کی اپنی مرضی پہ ہے۔ اب یہ محبت چلے گی کہ ہماری محبت کتنی ہے، چاہت کتنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیاں یہ ہم نے مختلف مقامات پر دیکھی ہیں، کتابوں میں پڑھا ہے۔ اچھا، میں جو بات کر رہا تھا اس بات پہ آپ کو لاتا ہوں۔ آمینہ کا معنی ہے امانت والی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پہ آئے ہیں تو آپ کے بارے میں صادق و امین، امانت دار صرف اپنے نہیں کہہ رہے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو ان صفات کے نعرے صرف کلمہ گو نہیں لگا رہے تھے، عرب سوسائٹی کے اندر ہر ایک کی زبان پر یہ لفظ تھا، باقی جو مرضی ہو جائے صادق و امین تو ہیں، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں ہے۔ یہ گواہیاں ان لوگوں نے دی ہیں۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمینہ کا تیسرا معنی آپ اس بات سے اندازہ کر لینا، اور پھر ان لوگوں کی بدعقیدگی اور بےہودگی کا بھی اندازہ لگانا کہ جو اتنے جری ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی رشتہ داریاں عزیز ہیں، محلے داریاں عزیز ہیں، اپنے معاملات، اپنے کاروبار، اپنا لین دین، اپنی دعا سلام یہی عزیز ہے نا۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے عقائد و نظریات کیسے ہیں، کہ جس آدمی کا عقیدہ اس طرح کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ معاملات رکھنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بہرحال تیسرا معنی آمینہ کا ہے ایمان والی۔ آمینہ ایمان والی، اور بھی نام کا معنی یہ بن رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہی تو اشارہ دیا، فرمایا کہ یہ نام محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ جو نام ہے ان کا مصداق، اس نام کا پورا اثر اس ذات میں، اس کے مصداق میں پایا جا رہا ہے۔ ایمان والی کہتے جی حضور علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے نہیں، اعلان نبوت ابھی 40 سال کی عمر میں جا کر ہونا ہے، پھر کلمے کا وجود ہے، والد صاحب آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور والدہ جو ہے آپ کے بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، کلمہ تو پڑھا ہی نہیں، مسلمان کہاں سے ہوں گے؟ میں نے کہا اچھا، اس کا آغاز انسانیت کا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، بشریت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام تو آخری نبی ہیں، تمام انبیاء کرام کے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے اصول اور ضابطہ بنایا ہے، حضور علیہ السلام کا کلمہ جس نے نہیں پڑھا، تمہارا معیار یہ ہے کہ وہ مسلمان کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، جتنے انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو آئے ہیں، اور ان پر جو لوگ ایمان لائے ہیں
اور جو توحید کے پرچار کرتے تھے، اہل توحید تھے، ان لوگوں کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین دین ابراہیمی پر تھے۔ بتاؤ کہ جو دین ابراہیمی پر تھے، توحیدی تھے، رب کو رب ماننے والے تھے، وحدہ لا شریک ماننے والے تھے، بتاؤ وہ کیا تھے؟ اہل ایمان میں سے تھے یا نہیں؟ اگر تھے تو پھر اس طرح کی باتیں نہ کرو، یہ باتیں تم کسی اور سے جا کر کرو، یہاں بات کرو گے تو لگ پتا جائے گا اللہ کے فضل سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کنز الامال کے اندر حدیث پاک بھی موجود ہے، ویسے دین ابراہیمی پر تھے۔ اور پھر کہتے جی کنز الامال میں ہے، حضور علیہ السلام قبر پہ گئے، زندہ کیا اپنے والدین کو۔ میں نے کہا اچھا، پہلے تو کچھ نہیں مانتے تھے، اب تو مان گئے، حضور گئے اور زندہ بھی کر دیا ہے۔ مطلب اتنا تو کمال پھر رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، کلمہ پڑھایا ہے اپنے والدین کو، حضور نے کلمہ پڑھایا ہے۔ تو اگر مسلمان ہی ہوتے تو کلمہ پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا جی بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، فطرت اسلام پر ہے کہ کوئی نہیں، اس کو کلمہ کیوں پڑھایا گیا ہے؟ بچہ بڑا ہو کیوں اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، کیوں اس کو کلمہ یاد کراتے ہیں؟ شادی ہوتی ہے برکت کے لیے، کلمہ نہیں پڑھا دیتے؟ جو عالم دین نکاح سے پہلے اگر وہ دولہے کو کلمہ پڑھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی یہ مسلمان کوئی نہیں، میں اس کو مسلمان کر رہا ہوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھانے کا مطلب اصول، قانون، ضابطہ میں نے کہیں بھی یہ نہیں پڑھا کہ کلمہ پڑھانے کا اصول ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ مسلمان کرنا ہوتا ہے۔ مختلف مقامات پر ذکر کی محفل ہو رہی ہے، کلمے کا ورد کرتے، سب کو کلمہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ جو بندہ وضو کر کے مسجد میں آ گیا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے الحمدللہ، اب ان کو کلمہ کا ہم ورد کروا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو کیا اس کو ہم مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں؟ برکات حاصل کرنے کے لیے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حضور نے اپنے والدین کو کلمہ پڑھایا، کنز الامال کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ کلمہ پڑھانے کا مقصد یہ تھا، سرکار یہ چاہتے تھے کہ ان کو صحابیت کا بھی شرف حاصل ہو جائے۔ میرے جو والد صاحب ہیں، یہ اپنا ان کو زندہ کروں، مجھے دیکھ کے میرا کلمہ پڑھیں، یہ دین ابراہیمی پر تو تھے، میرے بھی صحابی بنے، ایک درجہ اور بڑھے اور مقام بڑھ جائے۔ اپنی والدہ کو بھی اس نظریے کے تحت تھا۔ دیکھو جو چور ہوتا ہے نا، 100 میں سے 95% ایسا ہی ہے۔ یہ بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ باتیں بالکل درست ہوتی ہیں کہ چور کو سارے چور نظر آتے ہیں۔ جو خود چور ہو نا، جس کے اندر چور ہے اس کو دوسرا بھی چور نظر آئے گا، یہ بھی چور ہے، کیونکہ وہ خود ایسے معاملات کرتا ہے۔ جو برا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو سارے برے نظر آتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، یہ ادھر گیا ادھر آیا، وہ ساری کہانی ایسی بنائے گا کہ جیسے وہ خود ہے، جو اس کے ذہن کے اندر ہے۔ اور جن کے سینے اور دماغ نور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اچھی تدبیر نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خدمت کے لیے گیا تھا، یہ اس کام کے لیے گیا ہوگا، یعنی وہ اچھی اس کی تدبیر کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسا اس کو دوسرا نظر آتا ہے۔ الحمدللہ جو حضور کے عاشق ہیں، وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کو سلام کرنے والے، مدینہ شریف کی مٹی کو بھی سلام کرتے ہیں۔ حجر اسود پتھر ہے یار، پتھر مٹی کے جنس سے ہے، یہ سارے وہاں جا کے اس کی بھی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، غلاف کعبہ کو چوم رہے ہوتے ہیں، روزہ رسول کی جالیوں کو تڑپ رہے ہوتے ہیں کہیں ہاتھ لگ جائے، اور اس کی زیارت کر کے ٹھنڈک محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے سینوں میں۔ اس فضا کے اندر اپنے آپ کو یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم تو جنت میں آ گئے ہیں۔ بات ہے انسان کے اندر اگر وہ درست ہے اور سینہ نور سے بھرا ہوا ہے تو پھر وہ ان معاملات کو سمجھتا ہے اور ان عقیدتوں کو سمجھتا ہے۔ جس کے اندر ہے ہی اندھیرا، تاریکی ہے، نور نام کی شے کوئی نہیں، تو پھر اس کو کیا پتا؟ جو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں وہ عیب جو ہی بیان کر رہا ہے، وہ جب بھی بات کرتا بس یہی کرتا ہے کہ حضور فلاں نہیں ہے، فلاں کمال اس کے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے پاس بس اسی لیے وقت ہے، تو نے ہر جگہ سے بس یہی تلاش کرنا ہوتا ہے کہ کوئی نقص مل جائے مجھے۔ اور جو عاشق ہوتا ہے وہ کمال بیان کرتا ہے، اوصاف بیان کرتا ہے۔ ویسے سرکار علیہ السلام کی ذات میں رب نے کسی قسم کا کوئی عیب رکھا نہیں۔ یہ میرا جذباتی جملہ نہیں ہے،
یہ صحابہ کا نظریہ ہے، خلقتا مبرم من کل عیب، یہ حضرت حسان بن ثابت کا نظریہ عقیدہ ہے۔ یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہیں، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت حسان کے لیے مسجد کے اندر ممبر رکھتے اور حضرت حسان ممبر پہ چڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کے فخر کو قریش پر بیان کرتے اور اس بات پر غالب ہوتے، اور جو نبی پاک علیہ السلام کی حجب کرتے تھے یعنی حضور علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، حضرت حسان بن ثابت ان کو جواب دیتے تھے، ان کی مذمت کرتے تھے، اور سرکار علیہ السلام یہ گفتگو سن کر خوش ہوتے اور فرماتے کہ میرا حسان جب میرے فخر کو بیان کرتا ہے اور میرے مخالفین کو، میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے، ان کا رد کرتا ہے، جبریل علیہ السلام حسان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، جبریل حسان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت حسان شاعری کی صورت میں حضور کی مدد کرتے تھے، اپنا جو ہے وہ اوصاف بیان کیا کرتے تھے، نعت خواں تھے سرکار علیہ السلام کے۔ ہم نے جو نعت خواں دیکھے ہیں نا، ان کے جو معاونین، ان کے جو مددگار ہوتے ہیں، کوئی ڈھولکی بجانے والا ہوتا ہے، کوئی دف بجانے والا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا سلسلہ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو آواز کو ساتھ ملاتے ہیں، بھی آواز ساتھ مل جائے اور آواز آگے بڑھ جائے۔ باقی جو غیر شرعی طریقے وہ غیر شرعی ہی ہیں، وہ میں پہلے بھی بڑی تفصیل ذکر کر چکا ہوں، آواز بڑھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسان جب میرے مخالفین کو جواب دیتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے، جبریل ان کی حسان کی مدد کرتا ہے، تو وہ مدد کیا تھی؟ کیا ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے تھے، پیچھے بیٹھ کے دب بجا رہے ہوتے تھے؟ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ مواد حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ڈالتے تھے کہ تم یہ کہو، اور جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جبریل جو ہے حضرت حسان کے ذہن میں ڈالتا تھا۔ مطلب یہ ہے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے نا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، یہ والا جو مسئلہ ہے نا، اس مسئلے میں یہ حدیث پاک جو ترمذی شریف کی ہے، حضور نے فرمایا حسان جو میرے مخالفین کی مذمت کر رہا ہوتا ہے، ان کی مرمت کر رہا ہوتا ہے، جبریل جو ہے حسان کی مدد کرتے ہیں، مطلب وہ مواد دیتے ہیں، وہ جبریل اپنی طرف سے نہیں، وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ ادا اپنے محبوب کے غلاموں کی پسند ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے دشمن ہیں ان کا رد کیا جائے، ان کی مذمت کی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام کی شان وراء الورا ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ہر قسم کے نقائص سے، عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ یہ صرف ہمارا اپنا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور وہ صحابہ سے میں نے آپ تک پہنچایا ہے، دیوان حسان میں آج بھی موجود ہے، اور یہ تو اتنا کثرت کے ساتھ مشہور ہے، یہ تو ہر جگہ ہی آپ کو مل جائے گا جو حضرت حسان نے نبی پاک علیہ السلام کی شانیں بیان کی ہیں۔ آمینہ کا معنی ہے ایمان والی، جب معنی ایمان والی ہے، اور یہ کون سا دور تھا؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب لوگ لات، عزا، منات ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے آپ کو انہی کی طرف منسوب کرتے تھے، لات کا بندہ، عزا کا بندہ، منات کا بندہ۔ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کے والد عبداللہ ہیں، مانا گیا بندہ اللہ کا بندہ، ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ وہ کیا ہیں، وہ اہل توحید تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام آمینہ ہے، ایمان والی۔ اب اس سے بڑی اور کیا سند ہوگی بھی بتائیں مجھے۔ کہتے جی حضور علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا ہوں، مل گئی۔ جب وہاں پہ جا کے دعا مانگنے لگے تو رب تعالیٰ نے دعا سے منع کر دیا۔ کہتے رب نے دعا سے منع کر دیا ہے، اہل ایمان ہوتی تو پھر دعا سے رب منع تو نہ کرتے۔ میں نے کہا یہ آج تک میں نے بلبل کو دیکھا ہے تو پھولوں بھی دیکھا ہے، کوے کو کبھی پھول پہ دیکھا ہے؟ وہ جب بھی بیٹھے گا نا وہ گند پہ ہی بیٹھے گا۔ تیری سوچ ہی اس طرح کی ہے کہ حضور کو دعا سے منع کر دیا، لہٰذا تو اب بڑا خوش ہو رہا ہے بھی وہ اہل ایمان نہیں ہے۔ واہ، یہ سرکار کی والدہ ہیں،
بھئی دعائے مغفرت جو ہے وہ تو انبیاء کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں. انبیاء کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ اے اللہ فلانے نبی کی بخشش کر دے. شریعت میں منع ہے کہ جو بخشے ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کس چیز کی ہے بتائیں مجھے. یہ تو انبیاء، ہم بچوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے ہیں. بچہ جو ہوتا ہے دودھ پیتا بچہ پیدا ہو کے فوت ہو گیا ہے، اس کے جنازے کی دعا کیا ہے سنائیں مجھے. اس میں کوئی مغفرت والے الفاظ ہیں؟ اور بھی بچہ فوت ہو جائے اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہے، بلکہ دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے اس کے ددیال ننیال کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اچھا نعم البدل دے. دعائیں مغفرت تو اس کے لیے نہیں ہوتی. دعائیں مغفرت کسی کے لیے نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل کہاں سے آ گئی بھئی کہ وہ اہل ایمان نہیں ہے؟ میں اس طرح کی اور مثالیں آپ کے لیے پیش کر سکتا ہوں کہ جن کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی. وہ اس لیے تھا کہ محبوب کیا کر رہے ہو، آپ کا ہاتھ جس چیز کو لگ جائے وہ دوزخ نہیں جائے گی. یہ آمینہ تو وہ ہے جس کے شکم اطہر میں آپ نے 9 ماہ گزارے ہیں. حضرت فاطمہ نے تندور میں روٹی لگائی، گرمی تھی، سرکار اپنی بیٹی کو دیکھا، فرمایا بیٹا ہٹو میں لگا دیتا ہوں، تھوڑا ہوا لو نا، پیچھے ہٹو. حضور نے لگائی، تندور بند کر دیا. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرماتی ہے کہ جو روٹیاں میں نے لگائی تھی تندور کھولا، بن گئی، پک گئی. جو سرکار نے لگائی تھی اس کی رطوبت اسی طرح چمک رہی تھی جو آٹے کے اندر ہوتی ہے. عرض کی حضور جو آپ نے لگائی تھی وہ تو بن گئی ہیں، جو میں نے لگائی تھی وہ بن گئی ہیں، جو آپ نے لگائی تھی وہ تو اسی طرح آٹے میں رطوبت پانی اس کا چمک رہا ہے. سرکار نے فرمایا جس کو ہمارا ہاتھ لگ جائے نا، دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. آٹے کی شان زیادہ ہے کہ انسان کی زیادہ ہے؟ بولو یار. انسان اشرف المخلوقات ہے، آٹے کو ہاتھ لگا اس کو آگ جلا نہیں سکتی. انسان اشرف المخلوقات، پھر اس انسانیت میں حضور علیہ السلام کی والدہ ہو، ذرا تصور کریں نا یار. اچھا آٹے کو کتنی دیر ہاتھ لگا ہے، پیڑا ہے، اس کی روٹی بنی ہے، بس یوں کر کے ہاتھ، کچھ دیر اس نے صحبت پائی اور کمال دیکھو کتنا بلند ہے اس کا. اور جس آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ماہ اپنے لخت جگر کو اپنے شکم میں رکھا ہے، اور حضور علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے آپ فرماتی ہیں کہ بھی جب میرے لخت جگر کی ولادت کا وقت قریب تھا تو وہ اپنا بیبیاں جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے نا، حضرت حاجرہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم، جتنی بھی جو مختلف ہیں، یقین کرو وہ سب کی سب صاحب مزار تھیں. جب سرکار کی ولادت ہوئی ہے یہ بیبیاں اپنے اپنے مزاروں میں تشریف لے گئی تھی، صاحب مزار بیبیاں تھیں. سرکار نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں، میلاد کی خوشی میں جو صاحب مزار بیبیاں تھیں، ساڈے مولوی نے جڑی لکھی نہیں، جس نے بھی سیرت پہ قلم اٹھایا ہے نا، تقریباً ہر ایک نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت ایسا ہوا ہے. دیکھو یہ حضور علیہ السلام کی کتنی شان ہے. میں کہتا ہوں بس یہاں تک نہ رہو، آگے بات بھی سمجھو کہ وہ صاحب مزار تھی، قبروں میں تھی، اللہ تعالیٰ نے ظاہری حیات کے ساتھ زندہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کے گھر حضرت آمینہ کی خدمت کے لیے بھیج دیا ہے. اتنی پاکیزہ بیبیاں جو نبیوں کی مائیں ہیں. حضرت حاجرہ نبی کی ماں نہیں، حضرت مریم نبی کی ماں نہیں. خدمت کس کی کرنے آئی ہیں؟ ڈوب کے مرو جو اہل ایمان ہی نہیں، یہ عقیدہ ہے. اور نبی پاک کی والدہ ہے اور انبیاء کی بیویاں حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے وہاں پر حاضر ہوئی ہیں. اور آپ فرماتی ہیں جب میرے لخت جگر کی ولادت کا وقت قریب آیا تو نور ہی نور دیکھ رہی تھی، سارے پردے ہٹ گئے تھے، ایسا نور تھا کہ شام کے محلات میں نے دیکھ لیے. یہ کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ کمال کس کو ملتا ہے؟ اہل ایمان کو ہی ملتا ہے، کسی اور کو ملے گا یار؟ تو مانا ہے ایمان والی. ٹائم ہو گیا ہے، صرف ایک پیغام اور ایک میسج. ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے، آپ لوگ بھی کیا کریں. وہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام ایسے ماحول کے اندر جب لوگ بتوں کو پوج رہے ہوں، آمینہ جس کا تیسرا معنی ایمان والی بنتی ہے. یہ میں نے گھر بیٹھ کر معنی نہیں کیے، لغت کی بڑی کتابیں اٹھا کر لاؤ، اہل لغت ان کے معنی کریں گے پھر تو مانو گے نا. تو پتہ یہ چلا کہ ایسے ماحول میں آپ کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ. اس بات کی دلیل ہے رب نے والدین کا انتخاب بھی بڑا ستھرا کر کے کیا ہے.
ہاں تم اہل ایمان پہ جھگڑا، ایمان ہونے پہ جھگڑا کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں کائنات میں حضور کے خاندان جیسا کوئی خاندان ہے ہی کوئی نہیں. لے کے آؤ کوئی مثال پیش کرو. یہ رب نے انتخاب کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے ٹوٹ کر پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.